बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया ईरान अमेरिका के मुआहदा कराने में, जहां चीन का भी कलीदी रोल है, रूस रशिया का भी है और दीगर ममालिक और पाकिस्तान भी है। लेकिन क्या वजह है कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सके? क्या ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है? ये वतन हमारा है, लेकिन इस मुल्क में माशी तबाही और सियासी इंतकाम की वजह से अदलिया, सहाफत और इंसानी हकूक की पामाली आम हो चुकी है। एक तरफ तो हमारे वज़ीर आज़म सब दावा करते हैं, जो ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने कराया। ईरान जंग में तकरीबन 3500 से ज़्यादा शहादतें हुई ईरान की, अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग में। सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत और आलमी माशी बहरान के बावजूद मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने भी इसमें रोल अदा किया और पहला राउंड इस्लामाबाद में हुआ, दूसरा राउंड जनीवा में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत भी जा रही है। जब रियासत अमेरिका और ईरान जैसी कट्टर मुखालफिन और माजी में टीटीपी से बात कर सकती है, तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई, जिसका लीडर 3 साल से बंद है, इमरान खान जेल में, उससे मुज़ाकरात में क्या रुकावट है? सवाल ये है कि क्या रुकावट है? इमरान खान से बात करके मुल्क में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं ला रहा? लोगों की बेचैनी, बेकरारी, गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही है हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ ये है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। किसान से लेके एमएनए से लेकर सेनेटर तक हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी बेतुकीर किया गया। 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, हमारी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, इंसाफ में रुकावट डाली जा रही है, उनमें से एक जज तारक जंगीरी को निकाल दिया गया, एक को बाबर सत्तार साहब को खैबर पख्तूनख्वा भेज दिया गया और मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेज दिया गया और समन रिफत साहिबा को सिंध भेज दिया गया। लेकिन जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, पीटीआई से मुज़ाकरात में क्या रुकावट है? 4 साल से इंतशार और तबाह हाल माशियत का इलाज सिर्फ दाखिली मुज़ाकरात में है। अवाम कब तक भुगतेगी हुकूमतों की इंतकाम की आग को? नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तानी कौम मौजूदा हुक्मरानों से सवाल कर रही है कि एक तरफ आपके दावे हैं, दूसरी तरफ ये है कि हम मकरूज हो रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 10 सालों से दिवालिया के करीब है। कैसर बंगाली कहते हैं माशी एक्सपर्ट। हमने कर्जे लेते हैं कर्जे वापस करने के लिए। हमारी हुकूमत का एक ही मकसद है, वो है कर्जा लेना। गुर्बत में कमी, तालीम, सेहत, रोजगार के मौके पैदा करना, इन सारे कामों से हुकूमत को कुछ लेना देना नहीं नजर आता। कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं, माशी एक्सपर्ट कहते हैं कि तालीम, सेहत, रोजगार के मौके पैदा करना, इन तमाम कामों से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। बस इनका मकसद कर्जा लेना है, कर्जा सूद दर सूद कर्जे लेना है। और इसीलिए हमारे वजीर खजाना बैंकर होता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि कर्जे कैसे लेने हैं। और हर वजीर की जिम्मेदारी यही होती है कि वो कैसे कर्जे लेने हैं। और कौम कर्जों की दलदल में ऐसी फंस चुकी है कि जहां इसका निकलना अब मुमकिन नहीं लगता। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि हमने बता दिया जनीवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जुमे को दस्तखत होंगे, जो अच्छी कोशिश है। लेकिन आज फिर अदालत के बार बार हकामात के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जेल मैनो कवानीन के मुताबिक भी इमरान खान की मशीरा अलीमा खां, नौरीन नियाजी, उज़मा सानम साहिबा और पीटीए की दीगर क़यादत अडयाला जेल के बाहर गई और अपने भाई इमरान खान को मिलने गई। उन्हें जगह जगह रुकावट करके परेशान किया गया, तंग किया गया। लेकिन एक बात है, पीटीआई की लीडरशिप, इमरान खान की बहनों ने, महमूद खां अचकज़ई हो, राजा नासिर अब्बास साहब हो, सेनेट में अपोजिशन लीडर महमूद खां अचकज़ई पीटीआई की वजह से अपोजिशन लीडर है। उन्होंने उनकी बहनों को, उनको कहा था अगर 10,000 बंदे ले आए 6 से 7 बजे तक तो हमारा मकसद हल हो जाएगा और हुकूमत हमारे भाई से मुलाकात करा देगी। लेकिन
جو دھرنے میں شریک تھے اڈیالہ جیل کے باہر، جو عمران خان کی بہنیں ملنے گئی، پی ٹی اے کی لیڈرشپ بھی تھی، کیا وجہ ہے کہ 10,000 بندے نہیں کر سکے؟ وہ عمران خان جس کے کروڑوں ووٹر ہیں، 4 لاکھ کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں، جس کے اوورسیئر 95%، جس میں پاکستان میں 80% ووٹر عمران خان کا ہے، چاہے اس کی عمر 18 سال ہے، چاہے 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 100 ہے۔ لیکن ایک بات ہے ناظرین، ہر ووٹر سپورٹر نہیں ہوتا، ڈنڈے پارے نہیں کھا سکتا، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کا مطلب ہے پنجاب پولیس سے مقابلہ کرنا۔ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کرنی ہیں۔ اسی دوران گرفتاریوں کے دوران انہوں نے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا، لانگ مارچ کی کال ہو یا کوئی بھی ہو۔ حکومت نے انسانی حقوق کو پامال کیا، 144 لگا دیتے ہیں۔ 144 کے باوجود جب کوئی کارکن یا پی ٹی اے کا رہنما لیڈر ملنے جاتا ہے تو ان کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، ان کی گاڑیوں کو گرفتار کے نمبر ٹیمپر کر لیتے ہیں، ان کے خلاف 780A کے دہشت گردی کے مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عمران پی ٹی آئی نے کہا تھا تو سلمان اکرم راجہ یا سہیل افریدی، جن کا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا، جس میں 91 MNA MP ان کے ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جب کال دی تھی عمران خان کی بہنوں نے، مقصد تو عمران خان تھا کہ کیوں 10,000 بندہ تو معمولی بات ہے، ان کے 10,000 MP MNA MP سینیٹر اور ضلعی عہدیوار ہی ہزاروں میں ہیں۔ اگر ہر بندہ صرف 5 بندے بھی لے جاتا تو 20,000 بندے ہو جاتے۔ کیا محمود اچکزئی نے، جسے ایک سیٹ کی وجہ سے صرف عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنایا، کیا وہ بھی کمپرومائز کر گئے ہیں؟ یہاں وہ بیک ڈور مذاکرات کے حق میں، اسمبلی میں تو وہ بہت بولتے ہیں کہ آؤ عمران خان کو چھوڑو، جمہوریت کو مضبوط کرو، لیکن جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی جس جماعت کا لیڈر جیل میں ہو اور اس کے امیدوار اس سے بلے کا نشان بھی چھین لیا ہو، لیکن اس کے نام لینے والے، عمران خان کا نام لینے والے 200 سیٹیں لے جائے اور انہیں جعل سازی سے ہروایا جائے، 2024 کو گلگت بلتستان میں جیتے جائے، وہاں ہرایا جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کی جماعت کے لیڈر جو اب باہر ہیں وہ اتنی ایفرٹس نہیں کر رہے جتنی ہیں۔ ہاں، یاسمین راشد ایک عرصہ دراز سے جیل میں ہے، 9 مئی کے تھے، میاں محمود الرشید جیل میں ہے، عمر سرفراز چیمہ جیل میں ہے، صنم جاوید ان کی بہن جیل میں ہے، اعجاز چودھری سابق سینیٹر جیل میں ہے۔ لا تعداد پی ٹی آئی نے قربانیاں دی، لیکن کچھ مفاد پرست بھی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ جو آئینی ماہر ہیں، ان پر درجنوں مقدمات ہیں دہشت گردی کے۔ کیا حکمران یہ نہیں سمجھتے کل کو انہوں نے اپوزیشن میں آنا ہے؟ اور آج اڈیالہ جیل پہنچنے کے باوجود عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہ کرانے دی گئی، یہ توہین عدالت ہے۔ کیا اسلام آباد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صبح ان کو آئی جی پنجاب کو، ہوم سیکرٹری کو، آر پی او راول پنڈی کو، سی سی پی او پنڈی کو توہین عدالت میں طلب کریں گے؟ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں گے، بتاؤ بھائی کس قانون کے تحت آپ نے بہنوں کو روکا ہے؟ وہ چیختی چلاتی رہی، گرمی ہو یا سردی، ہر موسم میں پی ٹی آئی کی قیادت جاتی ہے، لیکن زیادہ تر قیادت پنجاب کی وہاں نظر نہیں آتی، صرف 5-6 فوٹو کھینچ کے غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کی بہنیں رات سردیوں میں، یخ سردیوں میں جب مائنس ٹیمپریچر ہوتا تھا، رات 2-2 بجے تک رہی، وہاں ٹھنڈا پانی پھینکا گیا۔ گزشتہ روز عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ ہم نے پمز ہسپتال میں جو آئی ہے رپورٹ، پمز ہسپتال کی پریس ریلیز جو ہمیں بیرسٹر گوہر جو پی ٹی اے کے چیئرمین ان کی پتہ چلی، نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ ہمارے ذاتی معالجین ڈاکٹر شامل تھے، نہ عمران خان کے ذاتی معالجین شامل تھے۔ ہم اس جو پمز ہسپتال میں پریس ریلیز جاری کی ہے اسے مسترد کرتے ہیں۔ علاج میں آزادی دینی چاہیے، انٹرنیشنل شفا ہسپتال علاج کرایا جائے، ان کے ذاتی معالجین شامل نہ ہوں گے تو ہم کسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے۔ اگر ہمارے بھائی کو کچھ ہوا تو اس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو مارنے کا ذمہ دار ہوگا۔ ولیمہ خان نے کہا کہ ہم نے سینکڑوں دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر آیا، پر اکتوبر کے بعد ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، ہر منگل کو ہم آتے ہیں، لیکن ہر منگل پہ پولیس گردی ہوتی ہے، پولیس ظلم کرتی ہے، ہمارے راستے روکتی ہے، کبھی ہمیں گرفتار کر کے موٹر وے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم سے زیادتی، اور پی ٹی اے کی لیڈرشپ بھی پوری نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان کو بھی لندن سے ایک عرصے سے عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جس کی وجہ سے وہ سخت تشویش ہے کہ ان کے بھائی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران اور ان کو لانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان کو کیا ایسا کیا جو 5ویں دفعہ
انہیں پمز اسپتال جو پریس ریلیز کے مطابق لانا پڑا. اگر ان کے نیت خراب نہیں ہے، ان کی زندگی کے دشمن نہیں ہے، تو اس کو ذاتی معالجین کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ بہنوں سے کیوں نہیں ملاقات کر دی جاتی؟ اگر ان کی نیت صاف ہو، بہنوں سے مل جائے اور وہ آ کے عوام کو بتا دے. انہوں نے کہا 80%، 90% جو پاکستانی عوام عمران خان کے فالوور ہیں، اوورسیئرز پاکستانی 85% عمران خان کے جان نثار ہیں. کیا ایک ایسے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھنا انسانی حقوقی پامالی اور جیل مینول کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا عدالتیں سو گئی ہیں؟ ہمیں سپریم کورٹ گئے، ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم ہائی کورٹ گئے، ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم دہشت گردی کورٹ گئے، صبح ہمارا خود پیشی تھی. یاد رکھیے علیمہ خان اور ان کی بہنوں پر بھی درجنوں مقدمات ہیں دہشت گردی اور مختلف دفعات کے. ناظرین، دوسری طرف ایسا لگتا ہے حکمراں اور حکمران کو لانے والوں کے درمیان جو سیم پیج تھا وہ پھٹ چکا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موجودہ حکمران جو 2024 کے الیکشن میں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار واضح اکثریت سے جیتے، اور ان کو لانے والے یعنی کہ جنہوں نے فارم 47 تیار کروایا تھا یا کیا تھا، آر او، میری مراد آر او سے، ان میں اور حکمرانوں میں سیم پیج پھٹ چکا ہے. سیر وڑیچ جو نون لیگ کے بھی قریب ہیں، زرداری صاحب کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں، وہ کئی کالم لکھ چکے ہیں کہ موجودہ حکومت جولائی کے بعد جا سکتی ہے. ناظرین، دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون سے ناراض نظر آتی ہے. وہ پہلے جس دن بجٹ پیش ہونا تھا، بلاول بھٹو ناراض تھے اور رس کے بیٹھ گئے تھے، میں نہیں جانا نون لیگ دے نال. پہلے اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نواز شریف کے سمدھی گئے، وہ نہیں مانے. پھر محسن نقوی وزیر داخلہ گئے، ان کے کان میں کچھ کہا اور وہ جا کے چلے گئے. اس کے باوجود انہوں نے جی پی کے الیکشن یعنی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں الزام لگایا تھا کہ انہیں الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جا رہی اور الیکشن کمیشن دھاندلی کر رہا ہے. اور انہوں نے اپنے ورکروں کو کہا تھا کہ فارم 45 کا آپ بندوبست کر لو اور فارم 47 میں کر لوں گا. یاد رکھیں کہ فارم 47 وہ ہوتا ہے جو آر او جاری کرتا ہے، فارم 45 ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. ایک ایک ووٹ کو گن کے فارم 45 بنتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ. پھر وہ سارے ریٹائرنگ افسر کے پاس جاتے ہیں، آر او کے پاس، پھر وہ پولنگ سے بتاتا ہے اور کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے مطابق فارم 47 جعلی بنائے گئے. 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستانیہ میں ایسے لگے جیسے وہ حکومتی اتحادی نہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. پی پی اور نون لیگ بظاہر ان میں اختلافات نظر آ رہے ہیں جس کا بلاول بھٹو بھی اظہار کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر ندیم افضل چند بھی کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں. ان دونوں کے بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بجٹ سیشن میں بھی پہلے بائیکاٹ کیا، پھر وہ محسن نقوی کے گئے، ابھی تک انہوں نے تقریر نہیں کی. ان کا کہنا ہے کہ جی پی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی، 10 نشستیں آئی ہیں، 5 کی ہاروائی گئی ہیں. جان کے انہوں نے جو پی ٹی آئی جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اتحاد کرنا تھا، مولانا فضل الرحمان کو بھی ہرایا گیا. لیکن ناظرین، آج یہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بلاول بھٹو نے ابھی تک بجٹ سیشن میں اپنی تقریر نہیں کی اور ممکن ہے کہ وہ ووٹ بھی نہ دے، لیکن ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا. جب کوئی کان میں کہتا ہے اسلام سندھ کی فائلیں کھل گئی ہیں، زرداری صاحب کی فائلیں کھل گئی ہیں، اور گو کہ انہیں امیونٹی حاصل ہے. سندھ کے بڑے لیڈر خود وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا سندھ سے 100 ارب ڈالر بیرون ملک گیا، نہیں 10,000 ارب ڈالر سے زیادہ بیرون ملک گیا ہے. 10,000 ارب سے ڈالر اگر پکڑے جائے تو. لیکن اس ملک میں کرپشن خاتمہ نہیں، کرپشن کی فائلیں تیار کر کے بلیک میل کیا جاتا ہے. ماضی اور حال کی عکاسی تو یہی ہے. بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ میں تقریر نہیں کروں گا، ہمیں گلگت بلتستان کی حکومت نہیں بنائی دے جا رہی، ہم سنگل 24 میں سے 10 سیٹیں جیت چکے ہیں، 2 ہماری ہے. ناظرین، دوسری طرف آج اس بات سہیل وڑیچ نے خط لکھا، نصرت جاوید نے کالم لکھا اور کئی اسلام آباد کی میں یہ سیم پیج حکومت اور حکومت کو لانے والے میں پھٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے حکومت جانے کی خبریں اسلام آباد اور پنڈی میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں. انہوں نے کہا حکومت جولائی کے بعد جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جا رہی ہے، ناظرین یہ یاد رکھ رہے ہیں، میں نے کہا جا سکتی ہے. اختلافات ہے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن میں استقام پارٹی جو خود الیکشن زندگی میں کبھی ایک سیٹ نہیں جیتی، ایک صرف علیم خان کی جیتی ہے، وہ بھی ہاری ہوئی ہے اگر اس کے صاف شفاف الیکشن ہو. اچانک کیا ہوا گلگت بلتستانیہ میں؟ عموماً جس کی وفاق میں حکومت ہو، آزاد کینڈیڈیٹ
وہی ہمیشہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہیں، لیکن اس دفعہ سیٹیں زیادہ ہوئی، 6 صرف مسلم لیگ نون کو ملی، اور مسلم لیگ نون وعدہ کر رہی تھی کہ آزاد 2 الیکشن ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ چاروں آزاد امیدوار علیم خان کے ساتھ استقام پارٹی کے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہیں کیا نہیں، 4 آزاد پارٹی رکن اسمبلی استقام پارٹی میں شامل ہو گئے۔ وہ پارٹی جس کی لاہور پورے پاکستان میں صرف 2 سیٹیں ہیں، ایک اون چودھری جسے سلمان اکرم راجہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے، مختلف ذرائع کے مطابق، مختلف ریلائبل سورسز کے مطابق 2024 کے الیکشن میں سلمان اکرم راجہ اون چودھری سے تقریباً 1.5 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے، لیکن انہیں فارم 47 میں جتا دیا گیا۔ لیکن اب یہ اچانک کیا ہوا کہ جی کے الیکشن آزاد استقام پارٹی میں شامل ہو گئے؟ ان کو کس نے کرایا؟ یہ تو نون لیگ میں جاتے، یہاں پیپلز پارٹی میں جاتے جس کی 6 سیٹیں تھیں، ان کی تو سیٹ ہی نہیں ہے۔ اب نون لیگ کے بجائے بلاول بھٹو بھی ناراض ہے، اور اچانک وہ علیم خان کی استقام پارٹی میں چلے گئے۔ انہیں تو کسی نے بھیجا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دینے جا رہی۔ علیم استقام پارٹی کی تو 2 سیٹیں پورے پاکستان میں ہیں۔ علیم جے کے ٹی جہانگیر ترین جو ایک بڑے کریڈیبل ہے، وہ الیکشن ہار گئے تھے 2024 کا۔ تو پھر یہ کیا واقعی سیم پیج پھٹ گیا ہے؟ کیا نون لیگ سے حکومت لانے والے میں فاصلے ہو گئے؟ کیا یہ جدا ہونے لگے ہیں؟ کیا اس حکومت سے ہاتھ چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا حکومت کو تنہا کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ معاشی تباہی ہے؟ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ان سے جان بچائی جا رہی ہے؟ لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ باتیں خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ میں کوئی نہیں ہوتا ریٹ دینے والا، لیکن اس حکومت کی معاشی بدحالی، تباہی، اکانومی، قرضوں پر قرضہ، سود در سود، اور دنیا میں تنہا رہ گیا، اور صرف اس لیے ان کے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت کا یہ بیان سن کر تو ارسطو اور افلاطون کی روحیں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہوں گی کہ ماہانہ 8,500 روپیہ کمانے والا غریب نہیں، واہ واہ کیا شاندار معاشی ترقی ہے۔ حافظ حمداللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں 8,500 کمانے والا ارسطو ہے۔ ناظرین، یہ حکومت کی ناکامیوں کے بعد حکومت کے قریب رہنے والے ان کے خلاف ان کے حکومت جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا اس میں سچ کتنا ہے، حقیقت کتنا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز بشرا بی بی کے فیملی کو، یعنی کہ عمران خان کی اہلیہ کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کیا یہ ظلم و ستم ہے؟ کیا یہ ناانصافی ہے؟ آٹو پالیسی وزیر اعظم کمیٹی نے بنائی ہوئی ہے، جس کی سفارشات پارلیمنٹ میں ہی آنی ہے۔ آج فیصل واڈا آٹو پالیسی کے حوالے سے میٹنگ میں موجود ہیں، تو بتائیں۔ آج فیصل واڈا جو سینیٹر ہے، انہوں نے کہا تھا یہ حکومت جانے والی ہے، انہوں نے نہیں بچنا، ان کے اربوں روپے کے کرپشن کے سکینڈل ہے، بیرون ملک بھی ہیں اور فوٹیج بھی ہے۔ فیصل واڈا نے مسلم لیگ نون کو ہدیڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن افسوس کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے ان کا جواب نہیں دیا۔ پارس جہاں زیب آزاد کشمیر کی صورتحال بگاڑنے میں پیپلز پارٹی کے بعد خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں۔ یہ پارس جہاں زیب جنہیں میں بین لگ دیا گیا، انہوں نے کیا کہا؟ وہ خود ہی کے گرد کے علاقوں میں منتشر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اب کل ہی میں نے آزاد کشمیر میں جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، کمیونیکیشن کے بلیک آؤٹ اور اشیاء فروش کی بندش کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ آج پورے آزاد کشمیر میں اس وقت شٹ ڈاؤن کا عالم ہے، اور کچھ لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، جبکہ کچھ لوگ شاید یہ متصل واقعات کے خوف کی وجہ سے اپنی دکانیں اور جو ان کے کاروبار ہیں وہ بند ہونے لگے ہوئے ہیں۔ اب ان حالات میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی دونوں کے پاس ہی بالکل آگے لگے ہوئے نہیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی راولپور میں داخل ہو کر مظفرآباد تک لانگ مارچ کو لے جانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت نے ابھی تک ضلع کے مقام پر ہی روک رکھا ہے، جبکہ حکومت اس ضلع کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے حکومت کے پاس بھی کوئی کارروائی نہیں ہے۔ آدھے درجن سے زائد آپ دیکھیں کہ اس وقت چھٹے پہنچتی ہیں، جس میں دونوں اطراف کا کافی نقصان ہو چکا ہے، اور اسٹینڈ اسٹل صورتحال یہ انتہائی پریشان ہے، اور اس میں نقصان وہ صرف آپ دیکھیں کہ عام عوام کا ہو رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ کسی کے بعد کوئی بڑا ثابت ہو سکتا ہے اور کوئی آزاد کشمیر میں آگ لگ سکتی ہے جو کسی کی قابل نہیں رہی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آزاد کشمیر میں کوئی نقصان ہو۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا عمران خان سے ذاتی معالجین کا، ان کے ڈاکٹروں سے چیک اپ کیوں نہیں کرایا جا رہا، بہنوں کو کیوں نہیں ملنا جا رہا؟ کیا آپ کو ڈر ہے؟ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ حکومت نے کوئی گڑبڑ کی ہے؟ ڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کی وجہ؟ کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔